हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। आज घर में ना डीप क्लीनिंग का मुझे ना जोश चढ़ा हुआ था, जुनून। बाकी तो सारे कर लिए काम काफ़ी हद तक, बस ब्लाइंड्स नहीं करी। मैंने कहा नहीं, अब नहीं हो रही, मेरे मोंडे रह गए बिल्कुल। मैंने कहा ओवन कर लूँ बस, कि जो है ना ओवन बड़ा मुझे गंदा लग रहा था। लेकिन मेरा ना तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। मैंने ना ये क्लोरेक्स के वाइप्स, मैंने कहा ये बिछाऊंगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ा नरम हो जाएगा। लेकिन खैर अगर मैं छोड़ देती ना तो हो भी जाता। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं बचा, और मैंने शाम का खाना अभी तक नहीं बनाया था। दोपहर में भी इन लोगों को ऐसे ही टरखा दिया था कुछ ऐसे ही दे दिला के ना। तो फिर मैंने ये एक वाइप से नहीं हुए तो एक लिक्विड मिलता है, वो मैंने डाला। लेकिन इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया, अगर टाइम देती ना तो साफ़ हो जाता। लेकिन खैर फिर भी मैंने कहा चलो, जिस दिन ओवन का काम नहीं होगा ना तो उस दिन फिर मैं इसको टाइम दे दूँगी। क्योंकि आज ना लज़ानिया की फरमाइश थी, तो मैंने कहा ठीक है, लज़ानिया तो बेक होना है, उसके लिए ओवन चाहिए, मैं छोड़ नहीं सकती थी। तो बस ये फिर जो है ये चीज़ें करने लग गई थी लज़ानिया की। और लज़ानिया ना जब मैंने पहली बार बनाया था तो मेरे बच्चे ना, सिर्फ मेरा बड़ा वाला बेटा था। और उस ज़माने में तो मतलब लज़ानिया वग़ैरह तो, ज़माना क्या, मेरे बच्चे सुनेंगे तो कहेंगे मामा आप कौन सी बातें कर रही हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि इतनी चीज़ें इतनी आम थीं। ये सारे कॉन्टिनेंटल और इटालियन खाने, सीधे साधे देसी खाने बनते थे और बस ना। अच्छा, मेरा लज़ानिया बड़ा मतलब पसंद किया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे जो है ना नहीं खाया जाता। मुझे लज़ानिया बिल्कुल नहीं पसंद। हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम खाया ना, कुछ साल पहले ही खाना शुरू किया उन्होंने, तो बड़ा मज़े का लगा उनको ना। तो उसके बाद से अब खाने लग गए, बल्कि बाज़ों का तो ख़ुद फरमाइश करते हैं कि जो है ना काफ़ी दिन हो गए सारा लज़ानिया नहीं बनाया। और जब से मेरा ये छोटा वाला बेटा गया है ना ऑस्टिन, तो घर में जो है ना ज़्यादातर खाने ऐसे ही बन रहे हैं। बड़े बेटे को सालन रोटी का चक्कर पसंद ही नहीं है बिल्कुल। शुरू शुरू में मैं कर रही, वो खा नहीं रहा, फिर वो बाहर जाके खा रहा या नहीं खा रहा। तो फिर मेरे मियाँ ने कहा कि सारा वही बनाओ, जो वो खाता है मैं भी वही खा लूँगा। मैंने कहा चलो, खैर वो खाने ही बनाती हूँ जो हस्बैंड भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस ये कर रही थी। फिर ना मेरी बेटी ने ना मुझे एक रील भेजी, तो मैं ना मतलब बड़ी उदास सी हो गई, बहुत दुखी हो गई उसकी वो रील देखकर। कि जो है ना उस रील में ये था कि मेरी बेटी ने वो रील भेजी, तो उसमें कह रही है एक औरत कि चलो, परदेस में रहने से कम एक बात तो सिखा दी कि गेहूं में कभी जायका था ही नहीं, वो मेरे माँ के हाथ की मिठास थी। तो बहुत बाज़ौक़ात ऐसी रील्स भेजती है कि मेरे तो ना पट पट आंसू गिरने लगते हैं ना। औलाद भी क्या चीज़, और बेटियाँ जब शादी हो जाती है तो किस तरह माँ की कॉपी बनती चली जाती हैं बेटियाँ खुद ब खुद, जो पता ही नहीं चलता कि वो कब माँ की कॉपी बन गई हैं। कि जैसे कुछ अरसे बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड कहते थे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने ना आंटी चल रही हैं, मतलब मेरी अम्मी। और अब सेम यही चीज़ जो है ना मेरी बेटी की हो गई है कि वो ख़ुद कहती है मामा मुझे ऐसा लगता है मैं काम कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि आप कर रही हैं। तो माँ की परछाई बन जाती है बेटी ना। और दुख सुख हर चीज़ उसने माँ से जिस तरह दिल हल्का करना, कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं होता कि आपको आगे अल्लाह ना करे परेशानियाँ ही हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो है उसने माँ से ही करनी है। और उस मौके पे ना एक अच्छी माँ का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उसको जो वो बातें बताए उसमें कभी भी उसको शय ना दे। क्योंकि जब जहाँ बेटियों को शय मिल जाती है ना, हाँ, अगर आगे बेटियों के साथ अल्लाह ना करे कोई बहुत गलत काम चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, तो आप भरपूर बेटी का साथ दो। फिर आप कुछ सोचो समझो नहीं, एक आध चांस दो सामने वाले को, और फिर भी नहीं समझता तो आप अपनी जो है ना एक फूलों की नाजुक बेटी आपने जिस तरह पाला है उसको, आप उसको ले आओ, इसमें कोई नहीं है। लेकिन ये कि अगर छोटी छोटी बातों पे आप अपनी बेटियों को शय दोगे ना, तो ऐसे बेटियों के घर कभी भी नहीं बसते, कभी भी नहीं। मेरी अम्मी ने, मुझे नहीं याद, ये बात मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, मेरे बहनोई भी, कि हम बेटियों का कभी साथ नहीं दिया। साथ से मुराद ये नहीं मैं कह रही कि हमारे साथ नहीं खड़ी हुई,
کہ جیسے ہم نے کبھی کوئی غلط بھی چیز کری، کوئی بات ہے تو انہوں نے ہمیں ہی کہا کہ نہیں یہاں تم لوگ غلط ہو، نہیں یہاں پہ یہ صحیح ہے، انہوں نے ایسا نہیں ایسا کیا۔ تو ہم لوگ، میری بہن جو ہے، میں بھی کبھی ناراض ہو جاتے اس بات پہ کہ ہم نے تو آپ کا عجیب دیکھا ہے، فلاں نے تو اپنے جو ہے نا بیٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ تو داماد کو ہی غلط بولتے ہیں، داماد کو اس کے منہ پہ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میری امی کا کہنا ہے بیٹی تو ہے ہی اپنی، وہ تو آج نہیں کل اپنی ماں کے ساتھ پھر اس کی جو ہے نا وہ ہو جائے گی بات چیت، اگر وہ غصے میں ہے، گلا شکوہ ہے، وہ پھر ہو جائے گی کیونکہ وہ رشتہ ایسا ہے۔ لیکن داماد کے ساتھ جو ہے اگر آپ نے اس کو اس کے منہ پہ غلط بولا اور بیٹی کا ساتھ دیا، جائز چیز کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو پھر وہ رشتہ ساس بہو یا داماد ساس سسر یہ نہیں ٹھیک ہو پاتے، جو ہے حقیقت۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ بہو رہے گی، آپ اس کو بیٹی کی طرح پیار کرو، آپ اس کے ساتھ وہی چیزیں کرو جو آپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو۔ لیکن اگر، اور داماد کا بھی یہی ہے، لیکن یہ رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو غلط بولیں گے نا تو وہ پھر دلوں میں میل آ جاتا ہے، وہ فرق آ جاتا ہے، وہ چیز اولاد تو پھر بھول جائے گی کیونکہ وہ پتہ ہے ماں باپ ہیں۔ بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، مطلب بعض اوقات مائیں اگر کوئی چیز غلط کرتی ہیں، میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا، میں ہر ایک کے معاملے میں تو آپ نہیں بول سکتے، آپ صرف سن سکتے ہو، تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنی غلط چیز میں ان کا ساتھ دے رہی ہیں کہ اگر وہ سسرال میں ہے، جا کر اگر جو ہے کہیں جا رہی ہے اور وہ ساس کو بتا کے چلی جائے گی تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی ماں کو بھی تو بتا کے جائیں گے نا گھر سے باہر جاتے ہوئے کہ امی میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، امی میں اتنے بجے آؤں گی۔ تو اگر ہم ساس کو بتا دیں گے تو اس میں کون سی ایگو آ جائے گی؟ کوئی ایگو نہیں آئے گی۔ میں بعض اوقات میں ایک نارمل سسرالوں کی بات کر رہی ہوں، میں ان سسرالوں کی نہیں کر رہی جو بہت ایکسٹریم ہیں، بہت بچیوں کے ساتھ بہت غلط بھی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن نہ سارے اچھے ہیں نہ سارے برے ہیں۔ بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے، یہ آپ کی عقل اور سمجھ اور بوجھ پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ تو مسئلے بہت بگڑ جاتے ہیں۔ خیر جی، بڑی لمبی چیزیں ہو گئی، یہ تو زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور جو ہے نا آپ نے اپنے حساب سے جو ہے نا ان چیزوں کو اس وقت کے حساب سے ہینڈل کرنا ہے۔ تو بس یہ لزانیہ میرا بن گیا تھا، وائٹ ساس خوب چیزی سی بنائی تھی، بہت زیادہ چیزی بنی تھی، اچھی خاصی چیزی بن گئی تھی۔ مجھے جو ہے نا چیز ڈالنا بڑا پسند ہے ہر چیز میں نا، کیونکہ مطلب میرے گھر میں کئی قسم کی میں چیز لے کر آتی ہوں، کوئی اس طرح کی کوئی اس طرح کی، کہ بس میرا بس نہیں چلتا کہ میں چیز جو ہے نا کس طرح کھاؤں، یہ ہر چیز کا یہی رہتا ہے۔ میرا لزانیہ بنانے کا اسٹائل ذرا الگ ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹومیٹو سوس الگ بنتی ہے، بالکل وہ جو اوریجنل ہے وہ اس طرح کا بنتا، لیکن میرے گھر والے حد سے زیادہ ٹومیٹو سوس بنی ہوئی وہ نہیں پسند کرتے، تو اس لیے میں جب قیمہ بناتی ہوں تو میں اسی میں ہی ٹومیٹو سوس کو جو ہے نا ایڈ کر دیتی ہوں، میں الگ سے نہیں کرتی، کیونکہ حد سے زیادہ وہ ہوتا ہے نا تو پھر ان لوگوں کو پسند نہیں آتا، تو اس لیے میرا یہ اسٹائل یہ ہے کہ میں مکس کر دیتی ہوں۔ کیونکہ میں نے ایک دفعہ بنایا تھا تو مجھے کہا کسی نے کہ اس میں ٹومیٹو سوس کا ہے، میں نے کہا بھائی ہر کوئی اپنے اپنے جو گھر میں اس کے لوگ ہیں ان کے حساب سے ہم چیز بناتے ہیں، اور ہر کوئی وہی پسند کرتا ہے، کیونکہ میں بعض اوقات نا کوئی چیز جب دیکھتی ہوں، کوئی نئی ریسیپی کچھ، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ عرصے میں آپ کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے، کبھی کبھی تجربہ ناکام بھی ہو جاتا ہے، نہیں بھی پسند آتا، تو میرے میاں کہتے ہیں کہ وہ تجربے نا تمہاری ماں نے نا ساری زندگی میرے پہ کیے ہیں نا۔ میری جب شادی ہوئی تو مجھے روٹی وغیرہ نہیں آتی تھی ڈالنا بالکل، تو میرے سسرال میں چاول پسند کرتے ہیں کہ وہ رات کے کھانے میں چاول کھاتے تھے، تو میرے میاں نہیں کھاتے تھے، تو میں جب ان کی روٹی ڈالتی تھی نا تو وہ نا پیٹ کے اچھی طرح نا دسترخوان میں پھر کھاتے تھے کہ میری بیوی کا نا روٹی کا کوئی مذاق نہ اڑائے، مذاق اس سینس میں کہ جیسے ریکارڈ لگانا کہ کیا روٹی ڈالی ہے بھابھی نے، تو وہ سینس میں، لیکن بڑی میری نا، میرے سسر بولتے تھے کبھی کبھی، ایک دفعہ انہوں نے بول دیا تھا تو اس کے بعد فوراً بہت بہت محبت اور پیار کرنے والے میرے سسر، تو روٹیاں میں نے ڈالی، ہم پنجابی، ہمارے تو پیڑے ایسے بڑے بڑے اور موٹی روٹی ہوتی ہے، ہلکی روٹی ہوتی نہیں، تو وہ مجھے نا آواز آئی، میں کچن میں تھی، تو میری ساس کو کہتے ہیں کہ نا یہ ہاتھی کے بچے کس نے ڈالے ہیں، ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ ان
میرے سسر کے لیے تو بالکل میرے اس میں چھوٹی چھوٹی روٹیاں جو ایک پیالے جتنی گول پتلے پتلے پھلکے جو کہتے ہیں وہ والی وہ کھاتے تھے نا، بس چھوٹے چھوٹے پیڑے۔ میں نے اپنے ہاتھی کے بچے ہی واقعی ڈالے تو وہ کہتے ہیں یہ ہاتھی کے بچے، تو میری ساس کہتی ہیں سائرہ نے ڈالی، فوراً چپ ہو گئے، اچھا اچھا نہیں نہیں صحیح ہے، وہ ایسے فوراً کرنے لگ گئے نا مجھے لزانیہ پسند نہیں، تو میں اپنے لیے دال بنا رہی تھی، ثابت مسرہ دی دال نا، تو وہ میں بوائل کر کے نا میں نے فریزر میں رکھ دی تھی۔ ایک دن میں نے بنانی تھی تو بس کچھ ایسا ہوا کہ ہم باہر چلے گئے، اور جو ہے نا میں نے وہ دال پھر ایز اٹ از اس کو بوائل کر کے رکھا تھا، میں نے فریزر میں ڈال دی۔ تو میں نے کہا آج اس کا تڑکا وڑکا بنا کر میں جو ہوں اپنے لیے کر لوں، کیونکہ میں لزانیہ نہیں شوق سے کھاتی۔ دوسری طرف نا میں نے نا آلو گوشت بھی چڑھا دیا۔ میں نے کہا آلو گوشت جو ہے نا کل مجھے جانا ہے ایک جگہ کام سے، تو جو ہے نا پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا، میں نے کہا کھانا پکا ہوا ہو تو کوکر میں میرا جو ہے دوسری طرف وہ تیار ہو رہا آلو گوشت، اور یہ میں اپنے لیے جو ہے ثابت مسر بنا رہی۔ بڑے مزے کی لگتی مجھے نا، امی کے ہاتھ کی یاد آ جاتی، اور ہم لوگ جو ہے امی ثابت مسر کی یہ دال اور زیرے والے چاول بولتے تھے، ہم اکثر بھگارے چاول بولتے ہیں، ہم لوگ زیرے والے بولتے تھے، امی زیرے والے چاول، اور نہ سلاد کا کچومر، بڑا زبردست لگتا تھا وہ بچپن کی وہ دال چاول نا، ایسے یاد آ جاتے ہیں وہ ذائقہ، وہ بچپن کی چیزیں آپ کے دماغ میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ٹیسٹ، وہ خوشبو جو نکل نہیں پاتی ہے نا۔ آج نا میں نے گھر میں نا وہ کھولا ہوا تھا ریسٹورنٹ نا، کیونکہ ادھر میری دال ہو رہی، ادھر میرا آلو گوشت بن رہا، اور ابھی میں نے جو ہوں نا کالی مرچ کی کڑھائی بنانی۔ میں نے کہا یہ جو ہے نا میرا کل دوپہر اور رات کا جو ہے نا میں فارغ ہو جاؤں گی، تو کالی مرچ کی کڑھائی بھی میں نے بنائی تھی۔ کڑھائی کو نا ایک دفعہ میں نے نا کڑھائی میں ہی سرو کیا نا ڈائننگ ٹیبل پر، تو یہ گھر میں سب کو بڑا اچھا لگا، کہنے لگے اسی میں سرو کرو، اس کا تو ذائقہ ٹیسٹ ہی ایسا لگتا ہے کہ الگ ہو گیا۔ میں نے کہا بنی تو اسی میں ہے، سرو میں نے نہیں کرتی تھی۔ کہتے نہیں کڑھائی میں ہی کرو۔ میں پھر یہ ہے کہ اب کڑھائی میں ہی سرو کرنے لگ گئی ہوں، لیکن دعوتوں میں ہو نہیں پاتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ اور اتنی ڈشز ہوتی ہیں، اب اتنی بڑی میں کڑھائی رکھ دوں گی تو باقی چیزیں کہاں آنی ہے نا۔ آج کل تو بس گھر میں نا سیٹنگ کا چل رہا ہے کہ اچھا جب ماشاءاللہ گھر میں فنکشن ہونا ہے تو وہ کس طرح کیسے کرنا ہے، کون سی چیز کدھر۔ میں تو صرف نا اپنے ارینجمنٹ میں لگی ہوئی ہوں اس میں کہ میں نے کھانا کیسے سرو کرنا ہے، کیونکہ میں اپنے جس حساب سے اس کے سرونگ کے برتن یہ سب کر رہی ہوں، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے میرے، کافی چیزیں ہو گئی ہیں، تھوڑی سی رہ گئی ہیں، تو وہ کس طرح کہاں سرو کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ڈیکوریٹ کیا کرنا ہے، تو میرا تو نا اسی میں رہ رہا ہے۔ میں اس دال میں نا تھوڑا سا دودھ بھی ڈالتی ہوں، بہت مزے کی لگتی ہے، آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا۔ اور جو ہے نا آلو پالک میں بھی نا میں دودھ ڈالتی ہوں تھوڑا سا، تو اس سے بالکل ذائقہ سننے میں عجیب لگ رہا ہے کہ سالن میں دودھ، لیکن بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو جو ہے نا بس میں اس میں لگی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ دیکھوں کیا سیٹنگ بنتی ہے، کس طرح بنتی ہے، لیکن بڑا ہی مشکل چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو نا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں تو بھائی آپ نا پورے نا ارینجمنٹ کرنے کے لیے نا لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا کرتے تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کرنے والے بھی ہیں، لیکن بعض چیزیں اس طرح کی ہیں جو کھانے کا کر دیں گے وہ نا آپ کا ارینجمنٹ، باقی چیزوں میں نا مزہ نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، اور کرنے والے کرتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو بس اب وہی چیزیں دیکھ رہی ہوں، کر رہی ہوں۔ اب اتنی بڑی کڑھائی آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی کڑھائی ہے، اور جو ہے نا اس کو میں دعوتوں میں ڈائننگ ٹیبل پہ سرو کرنا ہے تو خالی کڑھائی بناؤں، تو یہی چیزیں کر رہی تھی۔ ابھی بلکہ تھوڑی دیر پہلے اپنی ایک دوست جو میری کالج فرینڈ بہت زمانے کے بعد جو ہے مجھے دریافت ہوئی تھی نا، یہی کہوں گی ملی تھی ہم دونوں آپس میں برسوں کے بعد، تو اس سے بات ہو رہی تھی۔ اب میں کہہ رہی تھی اس کو کوشش کرو کہ تم آ جاؤ، کیونکہ ابھی وہ ہو کر گئی تھی نا چند مہینے پہلے، تو وہی کہہ رہی ہے کہ سائرہ ابھی تو مشکل ہے آنا۔ میں نے کہا تھا کہ چلو یہاں آ جاتی، تو کیونکہ آنا جانا رہتا ہی ہے تقریباً، اس کا بیٹا بہو اس کے یہیں ہیں، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے نا آنا ہے، میرے پاس فون آیا تھا کہ ہم نے آنا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ملے ہوئے۔ میں نے کہا چلو میں بتاؤں گی کس دن نا، کیونکہ شام کے بعد گھر پہ ہی نہیں ہوتی میں آج کل، بس چیزوں میں لگنا کرنا نا، اسی چکروں میں نا کسی سے ملنا نہیں، کسی کو بلانا نہیں، بس یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ سنا تھا بیٹوں کی شادی میں تو اتنا کام نہیں ہوتا، بیٹیوں کی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بیٹوں کی بھی شادی میں ایسے ہی کام ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کرنے والے ہوں تو الگ بات ہے، نہیں کرنا تو لوگ بیٹیوں کے بھی نہیں کرتے، بیٹیوں کو بھی ایسی فارغ کر دیتے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ آپ کی اگر خوشی دل سے ہے تو پھر آپ بیٹا ہو بیٹی ہو دونوں میں ہی برابر کا آپ کا رہتا ہے. تو ماشاءاللہ یہاں ہیں پردیس میں، لیکن اسی طرح جو ہے نا شادی کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح پاکستان میں اور یہاں پر کوئی فرق ہی نہیں لگ رہا ہمیں، کہ بس نہیں چل رہا کہ کیا کچھ ہم نہ کر کے ڈال دینا، اور الحمدللہ کر بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بس جی میری کڑھائی شڑائی اینڈ پر تھی، دم پر تھی، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. آج کل ویڈیو بنانے کا بھی مجھے ٹائم نہیں، میں باہر ایسی نکل جاتی ہوں، بعض اوقات موبائل بھول جاتی ہوں، اور جو ہے ایڈیٹنگ کا ٹائم نہیں مل رہا. میں اتنی بزی چل رہی ہوں، 4-5 دن ویڈیو ہی ایڈٹ نہیں ہو پاتی میری نا. تو بس باہر حالانکہ جاتی ہوں، انہی کاموں سے ہی جا رہی ہوں، لیکن ویڈیو کا ہوش ہی نہیں رہتا. اچھا یہ کام، بس جلدی 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 یہی رہتی ہیں چیزیں. بس جی میری کڑھائی شڑائی ساری تیار، کھانے ماشاءاللہ کافی ہو گئے تھے. تو کل اپنے تاکہ ریلیکس رہوں گی. کھانا پکا ہوا ہونا تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے کام ہوئے ہوئے ہیں نا، کیونکہ پکانا مشکل نہیں ہے جتنا سوچنا مشکل ہے کہ ہاں جی کل کیا پکے گا. یہ سب سے مشکل سوال ہے نا. سوال بھی مشکل، جواب بھی مشکل، دونوں چیزیں. ان لوگ گھر میں پوچھو کسی سے تو وہ ایسی سی فرمائشیں تو کہتے ہیں پھر تم بولتی ہو یہ نہیں وہ نہیں. چلیں جی اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہ دوسرے دن کی ہے، ان کو سرو کر رہی تھی، اسی میں رہنے دی تھی. اور بہت مزیدار یہ کالی مرچ کی کڑھائی بنی تھی. کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریسیپی بتاؤں گی. کالی مرچ کی نہیں تھی، سوری، بلوچی کڑھائی تھی، بہت مزے کی. پھر کسی دن اس کی ریسیپی بتاؤں گی. اللہ حافظ.